अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरु सदकल्लाहु व मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईआत, आज का जो हमारा जिक्र का गोशा है तहारत, और तहारत में जो हम जो जिस गोशे के ऊपर आज जिसको सीखेंगे और समझेंगे वो है गुस्ल। और आज का जो हमारा जो लेक्चर ये तहारत का जो ये इमाम गज़ाली अलैहि रहमा की हयाल उलूम से जो मैं कर रही हूँ कि देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वाइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरु, अगर तुम जुम्बी हो गए हो, तहारत तुम्हारे ऊपर जो ना तहारत के अहकामात आ गए, तो फिर क्या करो, तुम तहारत को इख्तियार कर लो। जुम्बी हो गए हो, इसके अंदर अल्लाह पाक ने जो ना सफाई और पाकीज़गी, जिस्म की पाकीज़गी, पूरे जिस्म की पाकीज़गी जहाँ इसका जिक्र फरमाया। पहले हमने जो जो तहारत के गोशे लिए, उनमें इस्तंजा लिया हमने, उसके अंदर हमने वज़ू लिया, उसके अंदर हमने तयम्मुम लिया। अब तहारत के ऊपर हम आए कि जिस तरह हम अपने बातन को, खुलक को हम संवार रहे हैं ना, इस तरह हमने अपने ज़ाहर को भी हसी बनाना है। कि जिस्म को हमने साफ रखना है, कि जिस्म को साफ रखने का इसके अंदर जो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया हमें, इसकी दो किस्में हैं जिस्म को साफ रखने की। एक, जिस्म से मैल कुचैल जो ना इससे साफ की जाए, कि जिस्म से जो गंदे कपड़े हैं, लिबास उसका साफ सुथरा रहे। और दूसरा, उसके जो अज्जा हैं जिस्म के, वो साफ सुथरे रहें। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अज्जा को साफ करने का जो ना हुक्म फरमाया, फिर हुक्म फरमाया। तो पहला जो ना अज्जा ये है, अज्जा में सर है। अज्जा में सर है कि सर इंसान का जो जिस्म हो, जो ना का हिस्सा है, मेन हिस्सा है। फरमाया कि कुछ लोग जना अरब के लोग थे, ये बद्दू किस्म के लोग थे, सहाबा किराम भी थे उनमें, जो ना जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, मेरे हजूर की बारगाह में आके बैठते थे, तो अपने जिस्म इतने साफ सुथरे नहीं रखते थे। जिस्म उनके जिस्मों के ऊपर जो ना गर्दो गुबार चढ़ी होती थी, यानी कि लिबास भी होते, तो लिबास भी इतना खूबसूरत नहीं था, अपने कंघी करके नहीं बालों में रखते थे, अपने जिस्मों को साफ सुथरा नहीं रखते थे। तो मेरे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। इब्न ज़ुन ने फरमाया कि अल्लाह पाक खूबसूरत हैं, जमील हैं, और अल्लाह पाक खूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। फरमाया कि तुम खूबसूरती इख्तियार क्यों नहीं करते, साफ सुथरे क्यों नहीं रहते? तो साफ सुथरा रहने का हुक्म दिया। उनमें सर है, फरमाया कि सर में जो ना सर को धोना, कंघी करना, कंघी करना, बालों के उलझाव को ख़त्म करना, तेल लगाना, खुशबू लगाना। फरमाया कि सारा दिन ही कंघियाँ नहीं करते रहना, सारा दिन ही कंघियाँ नहीं करते रहना, बल्कि उसको जो ना सर के बालों को अच्छी तरह साफ रखना है, अच्छी तरह साफ रखना। बस एक मरतबा कंघी कर लेनी काफ़ी। या कंघी भी कुछ लोग होते हैं कि वो सारा दिन आईने के सामने बार बार कंघियाँ करते रहते, नहीं, सिर्फ इतना है कि बाज़ जगह ऐसी भी है कि जब हाँ अपने महफिल के अंदर जाना है, जो ना मर्दों के लिए ख़ास करके महफिल में जा रहे हैं, तो वो अपनी कंघी का एहतमाम करें, कंघी करें,
اپنے جسم بالوں کو صاف رکھیں، صحیح رکھیں. عورتوں کے لیے کہ عورتیں تو زیادہ تر حجاب میں ہوتی ہیں، کم ہی ہوتی ہیں، لیکن تو حجاب کے اندر ان کے لیے کہ بس ایک مرتبہ کنگھی کر لیں کافی ہے کہ اپنے بالوں کو سنوار لیں. پھر فرمایا کہ اپنے جسم کو صاف کرے، پھر کہ جسم کے اوپر اگر کوئی گرد و غبار آ گیا، عام طور پر کہ اس جسم کو صاف ستھرا رکھا جائے کہ جسم کے پاس سے بدبو نہ آئے، جو بدبو نہ آئے. ہم نے دیکھا ہے کہ حج عمرہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے گئے، وہاں دیکھا کہ وہاں عورتوں کے پاس اتنی بدبو آتی تھی. عرب عورتیں آئی ہوئی ہوتی تھیں، ان کے پاس اتنی بدبو آتی تھی کہ نہاتے نہیں تھے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے منع کیا. تو یہ میں نے اپنے خود بھی میں نے بھی دیکھا کہ وہ لوگ نہاتے نہیں ہیں، کئی لوگ نہاتے نہیں، ان کے پاس سے بڑی بدبو آتی ہے. تو فرمایا کہ اپنے جسموں کو صاف رکھو اور جسموں کا میل کچیل دور کرو. کانوں کے اندر میل کچیل ہے اس کو دور کرو، نوز کے اندر میل کچیل ہے اس کو دور کرو. کہ صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا، صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا. اور پھر کہ جو نا جسم کے اعضاء یعنی جوڑوں کے اندر اگر کوئی میل کچیل ہے اس کو بھی صاف ستھرا کیا جائے. کانوں کے اندر، ناک کے اندر، اس کو بھی صاف ستھرا رکھا جائے. یہ میرے حضور کی سنت ہے. اور بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ ناک کی صفائی کرتے ہیں، وہ ساروں کے سامنے بیٹھے ہی اپنے ناک کے اندر سے وہ جو نا صفائی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، ایسے بھی ناک کو صاف نہیں کرنا. کیوں؟ ناک صاف کرنا ہے وضو کے دوران ہے، کہ وضو کے دوران ہی اپنے اندر سے ناک انگلی ڈال کے اپنے پہلے ناک کو اندر سے صاف کر لیا جائے. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس طرح کر کے ناک کو صاف کرتے ہیں، اور یہ کوئی اچھا خلق نہیں ہے، اچھا ادب نہیں ہے اس طرح ناک کو صاف کرنا، اچھا ادب نہیں ہے. اس سے بھی منع فرمایا. اور پھر فرمایا کہ اپنے جسم کو، ناک کو، کانوں کو صاف رکھنا، دانت کو صاف رکھنا اور جسم کو صاف رکھنا، کیونکہ یہ میرے حضور کی سنت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کانا لا یفارق المش مشت مشت والمدری والمرأۃ فی سفر ولا حضر. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر میں ہوتے نا، اپنا کنگھی اور اپنا آئینہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر میں ساتھ لے کے جاتے، صاف لے کے جاتے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جو نا اپنی اپنی صفائی کا اتنا اہتمام کرتے، خوبصورتی کی اتنا اہتمام کرتے کہ اپنی داڑھی مبارکہ کے اوپر بھی کنگھی کر کے رکھتے، اپنے جسم کو صاف رکھتے، پاک رکھتے، پاکیزگی کا اہتمام کرتے کہ جسم کو پاکیزگی کو اس کو پاکیزگی کا اہتمام کرتے. آج دیکھو کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ پاکیزگی ہمارے اندر اتنی ہے کہ خواتین ہیں، ماہانہ پیریڈ، منتھلی پیریڈ چل رہا ہوتا ہے، کئی خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ جو ان کی جو روٹین ہے، ان کی کئی خواتین کی تو 7 دن روٹین ہوتی ہے، کوئی ان کی 7 دن ہی منتھلی پیریڈ چلتا رہتا ہے، لیکن کئی عورتوں کو نہیں چلتا. ان کی روٹین 3 دن کی ہے، کسی کی 4 دن کی روٹین ہے، لیکن وہ ایسے ہی سستی اور غفلت میں پڑی رہتی ہیں، اور وہ 7 دن ایسے ہی پھرتی رہتی ہیں، 7 دن ایسے ہی پھرتی رہتی ہیں. کتنے کتنے دن ان کے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، ایسے ہی گزر جاتے ہیں کتنے کتنے دن. تو یہ اتنے دن بھی پھرنا کیا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ جب تم جنبی ہو جاؤ نا، غسل تمہارے اوپر واجب ہو گیا ہے، کہ معاشرت کی وجہ سے ہو گیا ہے، حیض و نفاس کی وجہ سے ہو گیا ہے، یا احتلام کی وجہ سے ہو گیا ہے. عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے. اگر خواب کے اندر جو نا ایسا معاملہ دیکھ لیا کہ اس کے اندر، خواب کے اندر جو نا مباشرت کرتے دیکھ لیا، یا کوئی ایسا معاملہ دیکھ لیا کہ صبح اٹھے ہیں تو دیکھا کہ جسم کے اوپر تری ہے، اگر تو خشک ہے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر غسل نہیں ہے، لگنے کا اگر کر لے تو اچھا ہے، اور اگر تری ہے تو پھر غسل اس کے اوپر بھی واجب ہو گیا، عورت کے اوپر بھی، عورت کے اوپر بھی. اور کتنی جگہ ایسی ہیں کہ جس کے اوپر غسل ہے، لیکن اب اس غسل کی وجہ سے بھی ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں. یعنی کہ منتھلی پیریڈ میں بھی 2 2 3 3 دن ایکسٹرا ہی لگا دیتی ہیں. وہ کہتی نہیں ایک دن ودیا چنگا ہے. نہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. فوراً غسل کیا جائے، اور غسل کر کے
پھر نمازوں کو بھی لوٹایا جائے، ذکر عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگایا جائے، کیونکہ ان دنوں کے اندر شیطان کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، شیطان کا شر زیادہ ہوتا ہے، تو فوراً اپنے آپ کو پاکی کی طرف لے جایا جائے۔ اور اگر نفاس والی عورت ہے تو نفاس والی عورت کا بھی پہلا بچہ ہو تو پہلے بچے کی مرتبہ تو روٹین کا اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی روٹین کیسی ہے، روٹین کیسی ہے، لیکن جب دوسرا بچہ جو آ جاتا ہے تو ماں کو ایک جو نا مدر کو اس کو جو نا روٹین کا پتہ چل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر اس کو روٹین کا پتہ چل گیا کہ اس کی وہ 15 دن میں یا 20 دن میں یا 8 دن میں یا 10 دن میں جتنے دنوں میں وہ فارغ ہو رہی ہے تو وہ فارغ ہو، اور فارغ ہونے کے بعد اس کے بعد وہ غسل کرے اور اپنی نمازوں کو لوٹائے۔ اس میں بھی دیکھا ہے ہماری بڑی بوڑھیاں کئی کہتی نہیں 40 دن پورے کریں، مرنے والے کے وہ 40ویں کرواتے ہیں، 40ویں کراتے ہیں، وہ مرنے والے کے 40ویں 4 دن کم ہونے چاہیے۔ اور جو بچے کا تولد کو کا جو نا حصہ ہے اس میں وہ کہہ دیتی ہیں کہ چھیرے والی عورت ہے، تولد والا جو نا پروسیس چل رہا ہے، تو اس میں 4 دن اس کے بڑھ جانے چاہیے۔ کیوں بڑھ جانے چاہیے بھائی؟ شریعت نے تو ہمیں کوئی قاعدہ نہیں اس کا بتایا۔ اس میں تو یہ ہے کہ جیسے وہ نفاس سے فارغ ہوگی کہ اس کا جو نا حیض ختم ہو جائے گا، نفاس اس کا ختم ہو جائے گا، وہ فوراً نہا کے نماز پڑھے۔ اگر جتنے دن وہ ایسے پھرتی رہی، اس نے ناپاکی کی حالت میں بچے کو دودھ پلایا، بچہ اتنے دن وہ شیطان کے شر میں رہا، شر میں، اور اتنے دن وہ خود بھی شیطان کے شر میں رہی۔ اس سے بھی منع فرمایا کہ جیسے ہی غسل کر لو، یعنی کہ فارغ ہو گئی عورت، اور فوراً ہی وہ غسل کرے، اور غسل کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے۔ اسی طرح پھر بچوں کو غسل کرنے کی عادت ڈالو، بچوں کو صاف ستھرا رہنے کی۔ کئی بچے کتنے کتنے ہمارے ادارے میں بچے آتے ہیں، اداروں میں ہم جاتے ہیں، بچوں کے پاس اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ ان کو غسل نہیں کروایا جاتا، بچوں کو عادی نہیں بنایا جاتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو غسل کا عادی بناؤ، اپنے آپ کو صاف ستھرا رہنے کا عادی بناؤ۔ اللہ پاک خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر اپنے جسموں کو، اپنے اعضاؤں کو صاف ستھرا رکھو۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ناخن بڑے کرنے والا جو ایک کلچر آ گیا، ناخن بڑے کرنے کا یہ کلچر آ گیا، یہ ناخن بڑے کرنے والا کلچر یہ بھی اتنا خطرناک کلچر ہے۔ ہم نے دیکھا چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچی اتنے اتنے لمبے ناخن کیے ہوئے، اتنے لمبے ناخن کیے ہوئے، اور یہ ناخن لے کے جو ہے نا پھر رہی ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں فیشن ہے، اور ہم نے شادی پہ جانا ہے، یہ فیشن ہے، فیشن ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی وہ جو نا صحابی آتے تھے جن کے بال ناخن بڑے ہوتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنوں کو دیکھتے تھے، دیکھ کے کہتے تھے ناخن کاٹو، صفائی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تمہارے ناخنوں میں مٹی پھنسی ہوئی ہے، نیچے جو نا گند پھنسا ہوا تمہارے ناخنوں کے اندر، اس گندگی کو تو کیوں نہیں اپنے جسم سے دور کرتے؟ آئی دیکھیں وہ ناخن صاف تو کر لیتی ہیں، لیکن اتنے اتنے لمبے ناخن ہیں کہ ان ناخنوں کو جو نا جسم سے جو نا وہ ایکسٹرا جو ناخن ہے ان کو صاف نہیں کیا جاتا، صاف نہیں کیا جاتا، اور اگر صاف کر کے پھر ان کو کاٹا نہیں جاتا، کتنے کتنے دن وہ اپنے جراثیم خود ہی اپنے پیٹ کے اندر جاتے رہتے، جو بیماریاں پیدا کرتے رہتے، گندگیاں پیدا کرتے رہتے، بیماری پیدا کرتے رہتے۔ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں کتنی گندگی ہمارے ناخنوں سے ہمارے پیٹ میں جا رہی، کتنی گندگی جو، اور ہمارے بچوں کے پیٹ کے اندر یہ گندگی جا رہی، ہمیں اندازہ ہی نہیں اس چیز کا۔ تو میرے آقا علیہ السلام جب دیکھتے صحابہ کرام کو تو فرماتے کہ ناخن کاٹو، ناخن کاٹنے کا حکم دیتے، اور پھر فرماتے کہ جو نا ان کو کینچی سے، کیونکہ ان کے پاس کینچیاں نہیں ہوتی تھی اتنی زیادہ، کچھ اتنے زیادہ اہتمام نہیں ہوتے تھے پہلے لوگوں کے پاس اتنے زیادہ، وہ ایک دوسرے سے مانگ کے بھی کام کرتے تھے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ان چیزوں کا اہتمام کر کے اپنے ناخنوں کو کاٹا کرو، پھر فرمایا جمعے والے دن اپنی سنت کو پورا کیا کرو، جمعے والے دن ناخن کاٹا کرو، خوشبو لگایا کرو، کنگھی کیا کرو۔ آج بھی ہم نے کئی ماؤں کو دیکھا ہے وہ جمعے والے دن نیل کٹر لے کے پھرتی، اتنے جوان جوان بچے وہ اپنے بچوں کے ناخن کاٹ رہی ہوتی، اپنے بچوں کو غسل کرواتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، سنتوں کو پورا کرواتی ہیں۔ آج بھی مائیں جن کے بچے جوان جوان بھی ہو چکے خود ہاتھوں میں لے کے، میرے پاس بچی پڑھنے آتی، وہ کہتی ہماری والدہ نیل کٹر لے کے پھرتی ہوتی ہیں، سارے بچوں کے ناخن خود کاٹتی ہیں ہماری ماما۔ دیکھو کتنا بڑا عمل ہے۔ آج ہم اس بات میں
ہم نے بڑے بڑے بچوں کو دیکھا، ماؤں کو دیکھا کہ اتنے اتنے بڑے ناخن ہیں، لیکن اس چیز کا اہتمام نہیں کیا جاتا کہ یہ ناخن کتنی گندگی ہے جو ہم اپنے بچوں کے پیٹ میں بھی ڈیلیور کر رہے ہیں اور اپنے پیٹ کے اندر بھی جا رہی۔ پھر میرے حضور نے فرمایا کہ زیر ناف اور بغلوں کے بال صاف کرنا، ان کو صاف کرنے کا اہتمام فرماتے، فرمایا کہ ان کو صاف کیا کرو، صاف کیا کرو زیر ناف بالوں کو، کہ ان کو جو ہے نا بالوں کو صاف کرنا۔ اب بالوں کو صاف کیسے کرنا ہے؟ پہلے دور کے اندر زیادہ تر کھیڑ کے بال صاف کیے جاتے تھے، اب وہ کہ ریموور آ گیا، ریموو سے کیا جاتا ہے، تو ریموو کرنے سے وہ ایک ہفتہ بڑی مشکل سے چلتا ہے، ایک ہفتہ بڑی مشکل سے چلتا ہے۔ تو جو ایک ہفتہ مشکل سے چلتا ہے، تو وہ جو مشکل والا جو کام ہے کہ اتنا بال اگر تھوڑا سا بھی بڑا ہو گیا تو بال کو فوراً صاف کر دو۔ کئی بہنیں وہ کہتی ہیں ہم تو 40 دن کے بعد اس کو بھی کرتے ہیں، اس کو بھی بالوں کو صاف کرتے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ تو بال فوراً بڑے 8 دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد ہی بال اتنے بڑے بڑے بڑھ جاتے ہیں، تو ان بالوں کو صاف کریں۔ ایک ہفتے کے بعد ان کو بالوں کو اگر ریموو کیے جا رہے ہیں، اگر وہ کھیڑ کے صاف کیے جا رہے ہیں، وہ 15-20 دن نکال جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے زیادہ نکال جاتے ہیں، لیکن ان کو اچھی طرح صاف کیا جائے، ان کو صاف کیا جائے، بغلوں کے بالوں کو ان کو صاف کرنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ 10 چیزیں ہمیں اسلام کی فطرت کے اندر، سنت ابراہیمی کے اندر سے ہمیں ملی، ان میں صفائی ستھرائی، جسم کا صاف ہونا ملا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نا ان کے آپ کے پاس بارگاہ میں نا وہی ذرا تاخیر سے آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ مولا اس دفعہ وہی بڑی لیٹ ہو گئی، جو نا وہی نہیں میرے پاس آ رہی، کہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو اتنے میں جبریل حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ کے پاس آئیں، جبکہ آپ کے پاس ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جن کے جو نا انگلیوں کے جوڑ بھی نہیں دھلے ہوتے، ان کے پورے گندے ہوتے ہیں، ان کے جسم گندے، ان کے دانت گندے، اپنی امت کو حکم دے کہ اپنے ناخنوں کو کاٹیں، میل کو کچیل کو صاف کریں، اپنے کانوں کو صاف کریں، اپنے جسم کو صاف کریں۔ تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ فرشتے اس بندے کے قریب نہیں جاتے جو گندگی اختیار کر کے کھڑا ہے۔ آج اپنے بچوں کو دیکھ لو، وہ ناخن نہیں کاٹتے، فرشتے قریب نہیں جاتے، گندگی ہے، گندے ناخن، اتنے اتنے بڑے ناخن بڑھائے ہوئے، جسم صاف نہیں ہے، بدبو آ رہی ہے، تو فرشتے اس جسم کے قریب نہیں جاتے جس جسم کے اندر سے بدبو آ رہی ہوتی۔ تو اپنے جسموں کو صاف کرو، اپنے بدن کو صاف کرو، اپنے جسموں کو صاف کرو، اپنے آپ کو صفائی کا عادی بناؤ، اپنے بچوں کو صفائی کا عادی بناؤ، ان کو یونیفارم اچھے پہنا کے بھیجو، ان کو لباس اچھے بنا کے بھیجو، تاکہ چھوٹا ہوتا بچہ اس کی عادتیں پختہ ہوں گی، ساری زندگی پختہ رہیں گی عادتیں۔ اگر چھوٹے ہوتے بچے کی عادت پختہ نہ ہوئی تو ساری زندگی بچے کی عادت پختہ نہیں ہوتی۔ تو یہ عادت بنانے کے لیے ایک ماں کو کوشش کرنی پڑے گی۔ تو ماؤں کو خود دیکھا ہے، مائیں خود کتنے کتنے دن نہیں نہاتی، آ کے جو نہ کتنی بہنیں آ کے وہ شکایتیں کرتی ہیں کہ باجی یہ بچے نہاتیاں نہیں، نہا نہیں رہی، غسل نہیں کرتی ہیں بہنیں۔ تو نہیں، ایسا عمل نہ اپنایا جائے، بلکہ خود بھی غسل کا حصہ بنو اور اپنے بچوں کو بھی غسل کی عادت ڈالو، بچوں کے بال جلدی کٹوانے کی عادت ڈالو، بچوں کو خوبصورت بال بڑی بڑی کلمیں جو نہ رکھوانے دیا کرو، بچوں کے چھوٹے ہوتے ہی بچوں کی طبیعتوں کے اندر نفاست پاکیزگی ان کے اندر ڈالیں، تاکہ یہ نفاست پاکیزگی ان کے جسموں کے اندر آئے اور ان کو عادت پڑے نفاست کی اور پاکیزگی کی، ان کو عادت پڑے۔ اور اگر بڑے ہو کے ہم نے ڈالی تو پھر وہ نفاست پاکیزگی ان کے جسم کے اندر نہیں رہے گی، اس چیز کا ان کو عادی بنائیں، اور ان کو اپنے لباس صاف ستھرا رکھنے کی عادت بنائیں، ان کے اندر ڈالیں، اپنا لباس پہنے تو جب اس کے اندر بھی وقار اور متانت جو نا وہ نظر آنی چاہیے، کہ لباس استری کیا ہوا، دھلا ہوا، صاف ستھرا لباس پہنے، نہ کہ گندا لباس۔ بچوں کے اتنے اتنے بڑے ایسے عجیب و غریب کپڑے بنا کے پہنا دیے جاتے ہیں جو بچوں کو بڑے عجیب عجیب سے لگتے ہیں۔ بچوں کی اور اپنی متانت اور وقار وہ جسموں سے اور چہروں سے اور لباس سے نظر آنا چاہیے، ان ساری چیزوں سے نظر آنا چاہیے۔ تو یہ میرے حضور کی سنت ہے، اس سنت کو بھی اپنانا ہے اور اس چیز کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ صفائی اور ستھرائی کا جو نا اہتمام کرنے کی اللہ پاک ہمیں جو نا توفیق دے، اور پھر اس چیز کی بھی اللہ توفیق دے کہ ہم حیا کے ساتھ غسل کریں، حیا کے ساتھ غسل کریں،
اور غسل کرتے ہوئے حیا کے مقام کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ اور کیونکہ کچھ لوگ دیکھا ہے کہ وہ غسل کرنے جاتے ہیں تو حمام کے اندر جو اپنے ہمارے جو واش روم ہے ان کے اندر اور لوگ بھی، اور بہنیں بھی پھر رہی ہوتی ہیں، وہ آتی جاتی پھر رہی ہوتی ہیں۔ نہیں، جب غسل کرنے جانا تو غسل کرتے ہوئے اپنے جسم کو حیا کے اندر بھی رکھنا ہے، پردے کے اندر بھی رکھنا ہے۔ اپنے بچوں کو جو نا پردے کے اندر رکھ کے ان کو غسل دینا جو نا سکھائیں، نہانا سکھائیں، تاکہ بچوں کے اندر حیا ڈلیور ہو، ان کے جسموں کے اندر، ان کی طبیعتوں کے اندر حیا ڈلیور ہو۔ اور یہ حیا والا بچہ جو نا آہستہ آہستہ ان کی طبیعتوں کے اندر حیا آتی چلی جاتی ہے۔ جب بندے کے اندر، جو ماں باپ کے اندر خود حیا ہوگی تو اپنی اولادوں کے اندر بھی وہ ڈلیور کریں گے۔ اگر خود حیا والے نہیں ہوں گے تو اپنے بچوں کے اندر حیا کیسے ڈلیور کریں گے؟ تو اللہ کی بارگاہ ملتے جا ہے کہ اللہ تو ہمیں جو نا پاکیزگی اور طہارت ہماری نصیب میں لکھ دے اور ہمیں اس کا عادی بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔